ज़िंदगी का सफ़र बड़ा दिलचस्प और अजीब है। इसकी राह में आने वाली हर मंजिल अपने साथ नए इम्कानात, वाक़यात और तवक्कुआत लेकर आती है। दोस्त और दुश्मन ज़िंदगी की राहों में खुद ब खुद चले आते हैं। वक्त अपनी मखसूस रफ्तार से चलता रहता है और अपने पीछे यादों की धूल छोड़ जाता है। यादें कभी महव नहीं होती, बिलखसूस अच्छे और ख़ूबसूरत लम्हों का एक गैर मरई लम्स दिल में हमेशा फूलों की तरह शगुफ्ता हो तरोताज़ा रहता है। माज़ी खूबसूरत हो तो उसकी यादें बड़ी करबनाक होती हैं, और अगर माज़ी करबनाक हो तो उसकी यादें इंसान को हौसला बख्शती रहती हैं। ज़िंदगी में हज़ारों लोग आए और बिछड़ गए, हज़ारों ही वाक़यात दिल पर क़यामत बर्पा करते हुए गुज़र गए। ज़िंदगी इन्हीं खुशगवारियों और नाहवारियों का मजमुआ होती है, मगर कुछ लोग और उनसे जुड़े हुए वाक़यात और लम्हात ऐसे होते हैं जो बादियों नज़र में नहायत मामूली और बेवक़्त होते हैं, लेकिन इंसानी महसूसात और अदराक के लिए ऐसे अहम होते हैं कि उनकी यादों से पीछा नहीं छुड़ाया जा सकता। लम्हा लम्हा करके एक चश्मकुशा दास्तां बन जाती है। 10 अप्रैल 1978 की वो एक बहुत खुशगवार सुबह थी। 2 रोज़ पहले हल्की बारिश हुई थी। फ़ज़ा में उसकी खुशबू और खुशगवार खुनकी अभी तक बरकरार थी। सुबह ही सुबह जल्दी जल्दी तैयार होकर मैं कराची के लिए घर से निकला। एडवांस ट्रेनिंग के बाद कराची में मेरी ये पहली पोस्टिंग थी। दिल तरह तरह के ख्यालात की आमाजगा बना हुआ था। आने वाले हसीन मुस्तकबिल की उम्मीद ने मुझे बड़ा पुरउम्मीद बना दिया था, जिसने माँ बाप और बहन भाइयों से सारी ज़िंदगी दूर रहने की तकलीफ़ दे एहसास को भी काबिल बर्दाश्त बना दिया था। दिल में उम्मीदों और बेकरारियों का मिला जुला तूफ़ान लिए मैं तेज़ तेज़ कदम चलना चाहता था। दिल में उम्मीदों और बेकरारियों का मिला जुला तूफ़ान लिए मैं तेज़ तेज़ चलना चाहता था कि गांव की आखिरी नुक्कड़ पर प्राइमरी स्कूल के बिल्कुल सामने वो अचानक मेरे सामने आ गए। उधेड़ उम्र, मगर तवाना और पुरकशिश शख्सियत के मालिक, सडोल और लंबा जिस्म, सफ़ेद लिबास, हाथ में तस्बीह, दाढ़ी ऐसे के शेप बड़ी हुई नज़र आ रही थी, चेहरे पर खूबसूरत मुस्कुराहट। मैंने आगे बढ़कर एहतरामन सलाम किया और उन्होंने उसी मुस्कुराहट से मुझे दुआ दी। एक मुख्तसर से तारुफ़ के बाद मालूम हुआ कि इनका नाम शाह मोहम्मद है, और वो सिर्फ़ मेरे वालिद साहब ही को नहीं बल्कि मेरे पूरे हस्ब व नसब से भी वाकिफ़ हैं। मैंने उन्हें पहले कभी नहीं देखा था। मैं उनके साथ आहिस्ता आहिस्ता चलने लगा और वो धीमे धीमे लहजे में बातें करने लगे। गांव से हमारा बस स्टॉप तकरीबन 5 किलोमीटर के फासले पर था। जल्द ही मैं उनकी बातों से गोया मशहूर होता चला गया। लहजे में मठास, बयान में फसाहत, ख्यालात बुलंद परवाज़, अंदाज में तगन्नुन और बला की सलासत। शायरी की तो एक दुनिया उनके अंदर आबाद थी। हर बात को किसी न किसी शेर से बावज़न बना देना उनके आला ज़ौक़ तकल्लुम का पता देता था। अचानक ही दिल में एक ख्वाहिश ने अंगड़ाई ली कि बस वो बातें करते रहें और मैं सुनता रहूं, और हम यूं ही चलते रहें। वो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, मगर उन्हें अपने दीनी और दुनियावी रुझानात और ख़यालात पर मुकम्मल दस्तरस हासिल थी। सितारों और इल्म नजूम पर उन्हें अबूर हासिल था। शायद इसीलिए वो गांव में नजूमी के नाम से भी मशहूर थे। अगरचे ये मेरी उनसे पहली मुलाकात थी, मगर उनका नाम मेरे लिए नया नहीं था। ये नाम हम बचपन से ही सुनते आए थे। वो पंजाबी ज़ुबान के फ़िल बदी शायर भी थे। मादरी ज़ुबान में वो ऐसे शगुफ्ता और मज़ाहिया शेर कहते जो गांव की ज़िंदगी का हकीकी कल्चर और अक्स पेश करते। उनकी ज़्यादातर शायरी क़िस्सों की सूरत में थी। वो अपने कलाम में गांव के लोगों के नाम उनके पेशे के लिहाज से इस तरह इस्तेमाल करते कि लुत्फ़ दो चंद हो जाता। लोग खुश भी हो जाते और बड़े
مزے سے ایک دوسرے کو سنایا کرتے۔ یہ وہ دور تھا جب گاؤں کی زندگی سادگی میں اپنی مثال آپ ہوا کرتی تھی۔ بجلی ابھی آئی نہیں تھی، ضروریات زندگی بہت محدود تھیں، آج کل کی طرح سیاسی رکاوٹوں سے بھی ابھی ماحول آلودہ نہیں ہوا تھا۔ ٹرانسسٹر ریڈیو، فرمائشی گانے، خبریں اور ڈرامے ہی لوگوں کی سب سے بڑی تفریح اور معلومات کا ذریعہ تھے۔ نوجوانوں کی اپنی مصروفیات اور مشاغل تھے، کچھ میلوں ٹھیلوں کی رونق دوبالا کرتے تو کچھ کبڈی اور کشتی کے پنڈال سجاتے۔ کچھ ایسے بھی تھے کہ ماں باپ سے چھپ کر کسی سینما ہاؤس میں جا کر کوئی نئی فلم دیکھ آتے اور رات بھر بھوجن کی بھاڑ کے ارد گرد بیٹھ کر ہاتھ بھی تاپتے جاتے اور فلم کی کہانی کو بڑے انہماک سے دہراتے جاتے۔ سنانے والے سے یوں ہی کوئی چوک ہوتی، دوسرے نے فوراً یاد دلا دیا کہ نہیں ایسے نہیں ایسے تھا، اور یوں آدھی رات فلم کے گیتوں پر بات ہوتی، اداکاری پر تبصرے ہوتے اور فلم کی کہانی پر اپنا تجزیہ اور محمل سی مگر پر انہماک محفل اس وقت تک جاری رہتی جب تک گھر سے کوئی بزرگ نمودار نہ ہو جاتے۔ بچپن میں گاؤں کے لوگوں کا اجتماعی پیار، محبت اور امن و آشتی، وہ دور بھی ہم نے دیکھا ہے جب گاؤں کے ساتھ ہی ملحقہ چوپال میں 3 بڑے بڑے برگد کے درختوں کے نیچے لوگ اپنی اپنی چارپائیاں جا بچھاتے اور موسم گرما کی چلچلاتی دھوپ ان کے گھنے سایوں میں ہی گزار لیتے۔ ایک طرف عورتیں اور نوجوان لڑکیاں اپنے سینے پرونے لگ جاتی، کوئی کروشیے کی مدد سے تکیوں کے غلافوں پر رنگ برنگ پھول اور بیل کاٹنے لگ جاتی، تو کوئی کھجور کے پتے ایک چھوٹے سے مٹی کے کوزے میں بھگو کر بیٹھ جاتی اور گھر کے لیے چنگیرے بنانے لگتی۔ دوپہر کا کھانا بھی وہیں چلتا، آپس میں سالنوں اور چٹنیوں کا تبادلہ ہوتا۔ دوسری طرف تمام مرد اور بوڑھے اپنی ہی دنیا بسا کے بیٹھے ہوتے۔ چاچا منصبدار، اللہ غریق رحمت کرے، کی آواز بہت پیاری اور مسحور کن تھی۔ جب وہ لہک لہک کر ہیر رانجھا، یوسف زلیخا یا کوئی اور کتاب پڑھ رہے ہوتے تو سماں بن جاتا۔ ایسے ہی میں وہ جب شاہ محمد کی مزاحیہ شاعری پڑھنا شروع کرتے تو ہر طرف مسکراہٹیں اور کہہ کے پھوٹ پڑتے، لوگ ہنسی سے دوہرے ہوتے جاتے۔ ان کا ایک قصہ دساں حقے دے نقصان تو سارے گاؤں کو زبانی یاد ہو گیا تھا، جس میں وہ اللہ اور اس کے رسول سے ابتدا کر کے کہتے ہیں۔ طنز و مزاح سے بھرپور یہی وہ فن پارے تھے جو اس زمانے میں گاؤں کے لوگوں کی بہت بڑی تفریح کا سامان مہیا کرتے تھے، اور آج ان سے مل کر میرا دل خوشی سے بھر گیا تھا۔ میں خود کو اس قدر شاداں فرحاں محسوس کر رہا تھا کہ پتہ ہی نہ چلا کہ ہم کافی دیر سے بس سٹاپ پر کھڑے ہیں، بلکہ 2-3 سواریاں گزر بھی گئی ہیں، اور ان کی شخصیت سے اس قدر متاثر ہونے کی غالباً ایک وجہ یہ بھی تھی کہ وہ پہلے شخص جنہوں نے میرے اندر کے نیم خوابیدہ ذوق شعر و ادب پر دستک دی تھی، اور ان کی باتوں سے مجھے یوں لگا یہی وہ باتیں ہیں جو میں بھی کہنا چاہتا ہوں، مگر مجھ میں ابھی کرنے کا سلیقہ نہیں آیا تھا۔ وہ میرے اندر ہی کی تو باتیں کر رہے تھے، جن تصورات کو میں محض ایک خواب تصور کرتا تھا، آج وہ حقیقت کا روپ دھار کر میرے سامنے کھڑے تھے۔ میں ان سے اجازت لے کر رخصت ہوا تو خیالات کا ایک انبوہ کثیر بھی میرے ساتھ ساتھ چلنے لگا۔ کتنی عجیب بات تھی کہ میں آج تک ان سے مل ہی نہیں سکا تھا، ایسا حسن اتفاق پہلے کیوں نہ ہوا۔ عمروں میں ایک واضح فرق کے باوجود میں انہیں اپنا بہترین دوست سمجھنے لگا۔ میں نے دل ہی دل میں یہ عہد کیا کہ اب جب بھی آئندہ چھٹی آیا تو ان سے ضرور ملوں گا۔ کراچی پہنچا تو پاکستان ایئر فورس میں نئی ملازمت کی نئی ذمہ داریاں اور یکسر نیا ماحول میرا منتظر تھا، جو باہر کی دنیا سے بالکل ہی مختلف ہوتا ہے۔ پیشہ ورانہ ذمہ داریوں کے علاوہ فارغ اوقات میں فارغ بیٹھنا ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہوتی۔ ہر کوئی اپنی طبع کے مطابق کوئی نہ کوئی اپنی مصروفیت ڈھونڈ لیتا ہے۔ مطالعہ کتب کا شوق تو ویسے بھی مجھے ورثے میں ملا تھا، اس کے علاوہ بھی اس دور میں ماہنامے اور دیگر رسائل جنہیں ہم
अपने माँ बाप और बड़े भाइयों से चोरी आंख बुझा कर पढ़ा करते थे। नौजवानी में रूह को जज्बाती तौर पर मुतलातम रखने के लिए काफ़ी थे। घर में चूँकि ये रसायल वगैरह पढ़ने पर कदगन थी, मगर अब हम आज़ाद थे, जो चाहें पढ़ें, कोई पाबंदी नहीं थी। उन सब का फ़ायदा ये हुआ कि मेरा अपना ज़ौक़ खामा फुरसाई अपनी पूरी रानाइयों और आबोताब के साथ निखर कर सामने आने लगा। मैंने भी तबा आज़माई शुरू कर दी। कभी कभी शेर कहना, किसी माहनामे के लिए कहानियाँ वगैरह लिखना मेरा महबूब मशगला बनता चला गया। लेकिन उन सब के साथ साथ शाह मोहम्मद साहब की याद हमेशा मेरे साथ रही। इस मुख्तसर सी मुलाकात का एक एक जुज़ मुझे याद रहा। कुछ लिखते वक्त उनके ख्यालात से इस्तिफ़ादा करने की कोशिश करता। दोस्तों यारों में कभी कोई महफ़िल सुखन बर्पा होती तो मैं उनके मज़ाहिया कलाम से महफ़िल में एक नई रूह फूंक देता। हर तरफ मुस्कुराहट और हंसी के फव्वारे छूट पड़ते और यूँ सारी महफ़िल कश्ते ज़ोफ़रान बन जाती। कुछ दिनों से उनकी याद कुछ ज़्यादा ही सताने लगी थी, क्योंकि मैं अनकरीब छुट्टी जाने वाला था। तकरीबन 10 माह के बाद मैं पहली मर्तबा घर जा रहा था। अपनों से मिलने की उम्मीद और खुशी मुझे हर दम बेचैन रखने लगी थी। दिल की धड़कनें बेतरतीब रहने लगी थीं और रूह में नई नई कौंपलें फूटने लगी थीं। और आखिरकार वो दिन भी आ ही गया जब मैं घर पहुंचकर शाह मोहम्मद से मिलने की तैयारी कर रहा था। मैंने अपने बड़े भाई को साथ ले जाने के लिए राज़ी कर लिया था। मैं जल्दी जल्दी उनसे मिलना चाहता था। कई वसवसे भी सर उठाने लगे थे कि कहीं वो मुझे पहचानने से ही इनकार ना कर दें। अगर ऐसा हुआ तो ज़्यादा देर नहीं बैठेंगे, मगर मैं उनसे कहूँगा। आज उनसे उनका कलाम भी सुनूंगा और अपना भी सुनाऊंगा। जब हम वहाँ पहुँचे तो ये जानने में देर न लगी कि यहाँ कोई फौत हो गया है। बाज़ार में बैठे लोग फातिहा खानी कर रहे थे। कुछ बाहर से आए हुए मेहमान भी थे जो अंदर बैठे नज़र आ रहे थे। हमने भी वहाँ बैठकर फातिहा खानी के लिए हाथ उठा दिए। अब मेरी कोशिश थी कि शाह मोहम्मद साहब से मेरी हल्की सी मुलाकात हो जाए, क्योंकि तफसीली मुलाकात का तो इम्कान नज़र नहीं आ रहा था। मैंने इर्द गिर्द देखा, मगर वो नज़र न आए। शायद मेहमानों में मसरूफ़ होंगे। मैंने पास ही बैठे हुए एक साहब से पूछा, सर शाह मोहम्मद साहब? जी, वो मेरे चचा थे। उन्होंने मेरा सवाल काटते हुए फौरी जवाब दिया, थे से क्या मतलब हो सकता है? क्या 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 मतलब? कहाँ हैं वो? मैंने कुछ ना समझते हुए भी जवाब दिया, भाई आपने अभी फातिहा खानी किस पे की है? कल रात वो फौत हो गए थे और आज उनकी रस्म कुल है। लफ्ज़ों का एक बम था जिसने मुझ पर गोया सख्ता तारी कर दिया। उनकी आवाज़ मुझे किसी गहरे कुएं से उभरती हुई महसूस हो रही थी। चंद लम्हे दबे पाँव गुज़र गए। मैंने खामोश और पथराई हुई आँखों से भाई को देखा। वो भी मेरी कैफियत भांप गए थे। मुझे उठने का इशारा किया और मैं किसी कठपुतली की तरह उठकर उनके साथ चलने लगा। बाज़ार में दूर तक मुझे सन्नाटा सा दिखाई दे रहा था। मौत के साए लंबे ही होते चले गए थे। मैं सोच रहा था कि क्या यही ज़िंदगी है? क्या ज़िंदगी ऐसी ही होती है? वो सिर्फ़ एक मुलाकात, एक मुख्तसर सी मुलाकात जिसने मेरी पूरी सोचों का हाथा किए रखा। इतना अरसा उनसे मुलाकात की आरज़ू किए रहना, ये सब क्या है? ये इंतज़ार और सिरे में सिर्फ़ एक मुख्तसर सी मुलाकात की यादें। क्या यादों को इसीलिए सरमाया हयात कहते हैं कि इंसान के पास सवाए उनके कुछ बचता ही नहीं। ये वो पहला चिरका था, पहला हादसा था, पहला सानहा था जिसने ज़िंदगी के बारे में मेरे तमाम ख़यालात और उससे वाबस्ता तवक्कुआत को यकसर तब्दील कर दिया। मेरी कैफियत गुब्बारे से खेलते उस बच्चे की सी हो गई थी जिसका गुब्बारा अचानक एकदम से उसके हाथों से ही फट जाए। हैरान और शशदर। छुट्टी ख़त्म हो गई और मैं दोबारा ज़िंदगी के हंगामों में खो गया। हर शख्स को अपनी ज़िंदगी गुजारना होती है, साथ साथ तल्ख़ व शीरीं यादों का बोझ भी सहारना होता है। ज़िंदगी के रवैयों को भी बर्दाश्त करना होता है।
وقت گزرتا رہتا ہے، یادیں شعور سے نکل کر تحت شعور اور پھر لاشعور کی نظر ہوتی رہتی ہیں، اور یوں ہی زندگی کا سفر جاری رہتا ہے۔ میں ان کے بارے میں کچھ لکھنا چاہتا تھا، لکھنا شروع بھی کیا، مگر زیادہ معلومات نہ ہونے کی وجہ سے میں انہیں صفحہ کرتاس پر پورٹریٹ نہ کر سکا۔ جب کبھی چھٹی گھر آتا جاتا کوشش بھی کرتا، مگر مناسب اور سیر حاصل معلومات حاصل نہ کر سکا، اور آخر کار یہ ادھوری اور تشنہ خواہش بھی رفتہ رفتہ میرے تحت شعور کے قبرستان میں دفن ہوتی چلی گئی۔ اب اگر وہ ملاقات اور فاتحہ خوانی کا منظر یاد بھی آتا تو میں ایک آب بھرتے ہوئے فقط مسکرا کے رہ جاتا۔ مسکراہٹ، پھیکی مسکراہٹ۔ میرے لیے وہ تلخ حقیقت ایک دلچسپ واقعہ سے زیادہ کچھ نہ رہی۔ ہاں، کبھی کبھی یہ خیال مجھے ضرور تکلیف دیتا کہ ایک سادہ اور عظیم شاعر کیا گمنامیوں کے گھٹا ٹوپ اندھیروں کی نظر ہو جائے گا، کیا اس کی بکھری ہوئی مسکراہٹیں اور کہہ کے وقت کے ساتھ خود ہی تحقاق ہو جائیں گے۔ اگر ایسا ہی ہے تو پھر یہ ان کے ذوق کی تضحیق ہوگی اور ان کے ساتھ ناانصافی ہوگی۔ وقت گزرتا رہا، مشق سخن بھی جاری رہی، زندگی کے نئے نئے مسائل پرانی یادوں کی جگہ لیتے رہے، حتیٰ کہ کئی برس بیت گئے۔ ریٹائرمنٹ کے بعد میرے سامنے ایک نئی زندگی تھی۔ بچے ابھی چھوٹے درجوں میں تھے اور ان کی تعلیم، آئندہ مستقبل، نئے مکان کی تعمیر اور میری مختصر سی پینشن، یہ وہ سارے مسائل اور تفکرات تھے جنہوں نے میری خوشحالی اور فارغ البالی کے تمام خوابوں کو مسترد اور چکناچور کر دیا تھا۔ میرے سامنے سر اٹھاتے ہوئے مسائل کی ایک لمبی فہرست تھی جن سے مجھے نبرد آزما ہونا تھا۔ جلد ملازمت تو نہ مل سکی۔ حالات کی نزاکت کے پیش نظر میں نے ایک سکول میں ٹیچنگ کی جاب کر لی۔ سکول کے بعد شام کو 3-4 گھنٹے ٹیوشن بھی چلنے لگی، جس سے میرے گھریلو اخراجات پورے ہونے لگے۔ اپنے گاؤں سے کوئی 5-6 کلومیٹر دور ایک دوسرے گاؤں کے مضافات میں میرے نئے مکان کی تعمیر بھی شروع ہو چکی تھی۔ میں اپنے بچوں اور بیوی سمیت وہاں شفٹ بھی ہو گیا۔ زندگی مکمل طور پر اپنی حیت بدل کر اپنی منازل طے کرنے لگی تھی۔ مجھے ایک مقامی فرم میں ایک اچھی جاب بھی مل گئی تھی، مگر شام کے وقت اپنے طبعی ذوق کے پیش نظر میں نے ٹیوشن ترک نہیں کی تھی۔ جب حالات میں ایک خوشگوار یکسانیت اور آسودگی میسر آئی تو مطالعہ کتب اور تعلیمی ماحول کے ساتھ ساتھ میرے ذوق طبع کو پھر سے جلا ملنے لگی۔ ایک عرصہ سے میرے روح و بدن کے وہ کل پرزے جن کی خوراک ہی ذوق کلام ہوتی ہے اور وہ ادموئے ہوئے جا رہے تھے، پھر سے بیدار ہونا شروع ہو گئے۔ میں نے پھر سے لکھنا شروع کر دیا، شعر، سخن، افسانہ نگاری اور بعد میں کالم نگاری پر بھی طبع آزمائی کی۔ اچانک ہی ایک روز ایک خیال نے میرے اندر انگڑائی لے کر مجھے بے چین کر دیا۔ شاہ محمد صاحب، جنہیں میں تقریباً بھول ہی گیا تھا، ان کے بارے میں کچھ لکھنے کی خواہش پیدا ہوئی، اور ادھوری خواہش نے میرے اندر نئے سرے سے ایک اضطراب پیدا کر دیا۔ ہر وقت اٹھتے بیٹھتے انہی کے بارے میں سوچنے لگا۔ اب تک تو ان کا چہرہ بھی میری آنکھوں میں دھندلا چکا تھا، صرف مسکراہٹ اور لہجہ یاد رہ گیا تھا۔ 40 سال کا عرصہ ذہن پر نقش تمام عکس مٹا دیتا ہے، بڑے بڑے زخم بھر جاتے ہیں، انسان زندگی کاٹنے کا سرے سے تعین کر لیتا ہے۔ اب یہ موضوع میرے لیے اتنا اہمیت کا حامل نہیں رہا تھا، مگر اچانک ہی پھر سے اس نئے ولولے نے میرے اندر ایک کوہرام جانے کیوں برپا کر دیا تھا۔ میں ان کے خاندان کے بہت سے افراد سے جا کر ملا اور اپنا مقصد بیان کیا۔ مجھے ان کی شخصیت، عادات، اطوار یا ان کی کوئی شعری یادداشت مل سکے۔ میں نے انہیں بتایا کہ ان کی محبت کو میں گزشتہ 40 برس سے سینے میں بسائے بیٹھا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ ان کے بارے میں اور ان کے کلام کے بارے میں کچھ ایسا لکھوں کہ ان کی شخصیت کو لوگوں کے ذہنوں اور دلوں میں پھر سے زندہ کر دوں۔ جمال الدین صاحب، جو رشتے میں شاہ محمد صاحب کے بھتیجے ہیں، انہوں نے میری بڑی مدد کی۔ شاہ محمد صاحب کے بارے میں بہت سی باتیں جو میں معلوم کرنا چاہتا تھا،
انہوں نے بتائیں۔ وہ اندر گئے اور کافی تگ و دو اور تلاش کے بعد صرف 2 ہی قصے ڈھونڈ سکے، ایک تلاواں دی صفت اور دوسرے دساں حقے دے نقصان۔ تلاواں دی صفت بجائے خود ایک شاہکار ہے، ہر لفظ سے ظرافت کے چشمے پھوٹتے دکھائی دیتے ہیں۔ پورے گاؤں کے لوگوں کے نام ان کے مزاج اور پیشے کے ساتھ استعمال کرنا، لمبی بحر میں ایک ہی قافیہ ردیف استعمال کر کے اور ان میں مزاح کی چاشنی برقرار رکھتے ہوئے تقریباً 150 سے زائد شعر کہہ لینا، ان کی گاؤں والوں کے ساتھ قلبی وابستگی اور محبت کے اعلیٰ شعری ذوق کی دلیل ہے۔ جمال الدین صاحب نے مجھ سے وعدہ لیا کہ ایک تو یہ قابل واپسی ہیں، دوسرے اگر میں کچھ لکھوں تو ایک کاپی انہیں ضرور بھیجوں۔ میں نے خوشی سے دھڑکتے ہوئے دل کے ساتھ جیسا انہوں نے کہا وعدہ کر لیا اور تیز واپسی کی راہ لی۔ ان کے کلام کو میں نے یوں مضبوط پکڑا ہوا تھا جیسے کوئی قیمتی خزانہ میرے ہاتھ لگ گیا ہو۔ پرسوں سے جو ایک خواب ادھورا رہ گیا تھا، شاید اس کی تکمیل کا وقت آ گیا تھا۔ میں نے اپنی تمام صلاحیتیں پھر سے اکٹھی کیں اور ایک نئے عزم کے ساتھ اسی دن کام شروع کر دیا۔ تمام اشعار کو بڑے غور سے پڑھا، ان کی تراکیب اور طرز فکر کے مختلف جزیات کو الگ سے نوٹ کیا، مضمون میں شامل کیے جانے والے خصوصی اشعار کا انتخاب کیا، ان کی زندگی کے مختلف پہلوؤں کو ترتیب وار اشارتاً الگ کاغذ پر نوٹ کیا، پلاٹ ترتیب دیا اور ان کی مصروفیات اور عادات و اطوار کو مضمون میں کہاں جگہ دینی ہے، الغرض ایک مکمل خامہ تیار کر کے تیسرے دن میں نے اپنی کاوش کا آغاز کر دیا۔ ذہن کو ٹٹول کر ان کی پہلی ملاقات کا احوال بڑے ہی خوبصورت اور رنگین پرائے میں بیان کیا۔ لکھتے وقت میرا وہ ذوق و شوق، دل جمعی اور بے قراری واقعی دیدنی تھی۔ لفظوں کے ساتھ کھیلنا میرا ہمیشہ سے مشغلہ رہا ہے، مگر لفظوں کے ساتھ عقیدت اور محبت میں نے پہلی مرتبہ محسوس کی۔ تقریباً 1 ہفتے کی محنت سے آدھے سے زیادہ کام میں مکمل کر چکا تھا کہ گھر میں میری مصروفیات نے ایک نیا رخ اختیار کر لیا۔ آئندہ ہفتے میرے ایک بچے اور ایک بچی کی شادی طے تھی، جس کے لیے ضروری خریداری اور دیگر اہم امور انجام دینے تھے، جس کی وجہ سے چند دن کے لیے مجھے اپنا کام ملتوی کرنا پڑا۔ میں نے یہ مسودہ اور وہ دونوں قصے نہایت احتیاط سے اپنی لائبریری کے ایک شیلف میں رکھ دیے اور خود شادی کے ہنگاموں میں مصروف ہو گیا۔ تقریباً 2 ہفتے اسی مصروفیات میں گزر گئے۔ فارغ ہونے کے بعد میں نے خود کو پھر سے تیار کیا۔ شیلف میں وہ مسودہ دیکھا تو غائب تھا۔ میں نے ارد گرد، اوپر نیچے، ادھر ادھر دیکھا، مگر ندارد کہیں رکھ کے بھول گیا ہوں یا شادی کے دوران صفائی کرتے ہوئے بچوں نے ادھر ادھر کر دیا ہوگا۔ میں نے تمام لائبریری چھان ماری۔ دوسرے کمرے میں کتابوں کی ایک دوسری الماری تھی، وہاں دیکھا، کچھ سمجھ نہ آیا اور میرا ماتھا ٹھنکا۔ گھر والوں سے پوچھا، بچوں سے استفسار کیا، مگر کوئی سراغ نہ ملا۔ میں ایک دم سے پریشان ہو گیا۔ اگلے روز میری پریشانی دیکھتے ہوئے میرے بچے بچی میرے ساتھ تلاش میں مصروف ہو گئے۔ گھر کا کونا کونا چھان مارا، مگر سب ناکام۔ شک گزرا کہ شادی سے 2-4 روز پہلے صفائی کے دوران بہت سی ردی بیچی گئی تھی، شاید وہ بھی، مگر ایسا نہیں ہو سکتا تھا۔ اس خیال سے میرا خون کھولنے لگا۔ میرے غصے اور پریشانی کی انتہا نہ رہی۔ شادی کے دوران جو مہمان اس کمرے میں ٹھہرائے گئے تھے، ان پہ گمان گزرا، رابطہ کیا تو مایوسی کے سوا کچھ ہاتھ نہ آیا۔ الغرض کہیں سے بھی کوئی نشان یا سراغ ہاتھ نہ لگا۔ جب چاروں طرف سے مایوسی ہی نظر آئی تو سوچا کسی روز جمال الدین صاحب سے معذرت کر لی جائے، مگر یہ تو سب سے زیادہ مشکل کام تھا۔ 2 ہفتے کی تگ و دو کے بعد تھک ہار کر بچوں کو کوسنے دیتے ہوئے آخر کار میں بے جان سا ہو کر بیٹھ رہا تھا کہ کچھ
کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کیا جائے۔ جو کچھ لکھ چکا تھا اسے دوبارہ ذہن میں لاتے ہوئے دوبارہ کوشش کی جائے، یا اسے ایک حسرت ناکام سمجھتے ہوئے تمام لکھنے لکھانے کے شوق سے ہی توبہ کر لی جائے۔ دل کی یہ حالت تو نہیں دیکھی جا رہی تھی۔ تقریباً 2 ماہ کے بعد دل کی یہ حالت نہیں دیکھی جا رہی تھی۔ تقریباً 2 ماہ کے بعد جمال صاحب کا ایک پیغام ملا۔ وہ واپسی کا مطالبہ کر رہے تھے اور اسی خوفناک لمحے کا مجھے انتظار تھا۔ میں نے مسکراتے ہوئے کمال اعتماد بھرے لہجے سے جلدی واپسی کا پیغام بھجوایا۔ چند روز بعد ایک اور پیغام ملا، پھر ایک اور، حتیٰ کہ پیغام کے دوران وقفے کم ہوتے چلے گئے۔ واپسی کے مطالبے میں شدت آتی گئی۔ پھر ان پیغامات میں کڑوی کے سیلی باتوں کی آمیزش بھی ہونے لگی، جس سے پیغام بھیجنے والے کی بے قراری اور بے چینی واضح طور پر عیاں تھی۔ ایک روز میرے جی میں آئی کہ ان سے جا کر صاف کہہ دوں کہ وہ دونوں قصے اب قصہ پارینہ بن چکے ہیں۔ وہ اس دنیا میں موجود نہیں ہیں، کہیں کھو گئے ہیں۔ میں بہت شرمندہ ہوں۔ اب صرف یہی ہو سکتا تھا کہ اب میری اس 40 سالہ محنت اور ریاضت کا لحاظ کرتے ہوئے مجھے کچھ رعایت دے دیں، مجھے معاف کر دیں۔ پھر خیال آیا کہ اگرچہ میں ان کی محبت کو اتنے عرصے سے دل میں لیے بیٹھا ہوں، مگر یہ کوئی دلیل نہیں کہ میں ان نشانیوں کو گم کر دوں جو انہوں نے بھی کم و بیش اتنا ہی عرصہ سنبھال کر رکھی ہیں۔ کیا وہ اسی دن کے لیے ان کی حفاظت پر مامور رہے ہیں؟ میں دیکھتے دیکھتے انہیں صفحہ ہستی سے غائب کر دوں، اور ان کے بہت سے پیغام آئے، مگر میں نے بھی کمال ڈٹائی کا مظاہرہ کیا اور ہر بار ایک نیا بہانہ بناتے ہوئے انہیں ٹالنے کی کوشش کی۔ 2 سال اسی کشمکش میں گزر گئے۔ اب ان کی طرف سے مطالبات کی شدت بھی قدرے کم ہو گئی تھی۔ شاید کچھ صبر آ گیا ہو۔ میری دھڑکنیں بھی حالات سے سمجھوتا کر کے کچھ مطمئن ہو گئی تھیں، مگر پھر بھی مجھے اپنے آپ سے شرمندگی سی محسوس ہونے لگی تھی۔ میں خود کو قصوروار سمجھتا تھا کہ میں نے ایک شریف انسان کے ساتھ دھوکہ کیا ہے۔ اسی احساس نے میرا جینا دو بھر کر دیا تھا۔ جب بے قراری حد سے بڑھ گئی تو میں نے محسوس کیا کہ کیوں نہ میں نے خود جا کر معذرت کرنے کا تہیہ کر لیا۔ اس عزم کے بعد میں خود کو ہلکا پھلکا محسوس کرنے لگا۔ میں فوراً گاؤں گیا، اپنے استاد محترم صوفی اسلم صاحب سے ملا اور انہیں ساری کہانی صاف صاف بتا دی، اور ساتھ میں یہ گزارش بھی کی کہ آپ میرے ساتھ چلیں، میں ان سے مل کر معذرت کرنا چاہتا ہوں۔ وہ انتہائی نفیس انسان اور پورے گاؤں میں ہر دل عزیز شخصیت ہیں۔ آئندہ اتوار کا وقت طے ہو گیا اور میں پرسکون ہو کر گھر واپس چلا آیا۔ ابھی پورے 8 دن باقی تھے۔ سوچنے لگا کہ ان سے سامنا کیسے ہوگا۔ اسی ادھیڑ بن میں 2 دن گزر گئے۔ ایک شام حسب معمول مطالعہ کے کمرے میں گیا۔ مشتاق احمد یوسفی کی ایک کتاب ہاتھ لگی، کھڑے کھڑے ہی تھوڑی سی ورگردانی کی اور واپس رکھ دی۔ پھر اشفاق احمد صاحب کی کتاب زاویہ اٹھائی اور ساتھ ہی کرسی پر بیٹھ گیا۔ ابھی میں نے اسے کھولا ہی تھا کہ میں خوشی سے اچھل کر دروازے سے جا لگا۔ میری آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ وہ دونوں قصے سامنے موجود تھے۔ خوشی سے میرے منہ سے کوئی بات نہیں نکل رہی تھی۔ میں نے چیخ چیخ کر سارے گھر والوں کو اکٹھا کر لیا۔ اگر میں ایک گلاس ٹھنڈا پانی نہ پیتا تو شاید دھڑکنوں پر قابو پانا مزید مشکل ہو جاتا۔ سارے گھر والے مجھے کوسنے لگے کہ خود ہی رکھ کر بھول گئے تھے اور جینا ہمارا محال کیا ہوا تھا۔ وہ مسودہ تو نہ ملا، البتہ اپنے ناراض محسن کی امانت میرے سامنے تھی۔ میں نے فوراً اپنے استاد محترم کو فون پر یہ خوشخبری سنائی اور ساتھ ہی جمال الدین صاحب کا فون نمبر بھی مانگ لیا۔ میں اب آئندہ اتوار کا انتظار نہیں کرنا چاہتا تھا۔ میں انہیں خود بتانا چاہتا تھا کہ آئندہ اتوار کو آپ کی امانت آپ کو واپس مل جائے گی۔ میں نے فون ملایا تو اگلی طرف سے میرے مخاطب وہی تھے۔ آہستہ آہستہ بات کر رہے تھے۔ ان کی نحیف سی آواز سے یوں لگ رہا تھا گویا وہ
بیمار ہوں۔ اپنا تعارف کروانے کے بعد میں نے انہیں اپنا مقصد بتانا چاہا کہ آپ کی امانت آئندہ اتوار۔ پہلے تو وہ خاموش رہے، مگر ایک ہلکے سے توقف کے بعد انہوں نے میری بات کاٹ کر خود بات کرنا شروع کر دی۔ ان کی شکوہ بھری آواز میری روح کو چیرتی ہوئی گزر گئی۔ پہلے تو مجھے سمجھ ہی نہ آئی کہ وہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ غالباً وہ میری سفید داڑھی اور میری خاندانی شرافت کا تذکرہ کر رہے تھے، مگر وہ جس طریقے اور انداز سے کر رہے تھے اسے برداشت کرنا میرے بس سے باہر ہو گیا تھا۔ میں نے فون بند کر دیا اور کلملاتے ہوئے آنکھیں بھی بند کر لی۔ میں نے سوچا کہ چلیں اتوار تک برہمی مزاج میں کچھ افاقہ تو ہوگا، انہیں اطمینان تو ہو گیا کہ اب ان کی امانت انہیں واپس مل جائے گی۔ بس میں یہی چاہتا تھا۔ 2 دن مزید گزر گئے، جمعہ کا روز آ گیا۔ میں حسب معمول آفس پہنچا۔ نماز جمعہ کے بعد اپنے استاد محترم کی زبانی مجھے فون پر ایسی اطلاع ملی کہ میری آنکھوں کے آگے اندھیرا چھانے لگا۔ جمال الدین صاحب 1 مہینہ صاحب فراش رہنے کے بعد اللہ کو پیارے ہو گئے تھے اور نماز مغرب کے بعد نماز جنازہ ادا کیا جائے گا۔ میں ایک دم مبہوت ہو کر رہ گیا۔ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اب میں کیا کروں، کہ کیا واقعی زندگی ایک عجیب اور دلچسپ سفر ہے کہ اس کی راہ میں آنے والی ہر منزل اپنے ساتھ نئے امکانات اور واقعات اور نئی توقعات لے کر آتی ہے۔ میرے پاؤں من بھر کے ہو رہے تھے، چلنا پھرنا مشکل ہونے لگا، اگرچہ میرے دل کے نہاں خانوں میں دور امکان موجود تھا۔ میں چاہتا تھا کہ کاش کبھی ایسا ہو کہ وہ خود ہی اپنی امانت سے دستبردار ہو جائیں، مگر خدا گواہ ہے میں نے ایسی خواہش کبھی نہیں کی تھی جیسا ہو گیا تھا۔ شام کو جنازہ پڑا، ان کا آخری دیدار کرنے کی مجھ میں ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ گھر واپس پہنچ کر میں بہت دیر تک اپنے مطالعہ کے کمرے میں خاموش بیٹھا رہا، بالکل سخت و جامد۔ وہ دونوں قصے میرے سامنے میز پر پڑے تھے۔ بہت دیر تک ناپائیداری حیات پر سوچتا رہا۔ مختصر سی زندگی ملتی ہے، انسانوں سے غلطیاں اور کوتاہیاں سرزد ہوتی رہتی ہیں۔ عملی زندگی میں غلطی کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی۔ ضمیر صرف اسی لیے رکھا گیا ہے کہ انسان اپنے رویوں پر گاہے بگاہے غور کرتا رہے اور اپنے لیے کوئی ایسی راہ متعین رکھے جو حقیقی طور پر سکون کا باعث ہو۔ انسان کا ضمیر کبھی ایسے رویے کی حوصلہ افزائی نہیں کرتا جس کا انجام انسانی خفت کا باعث بنے۔ بڑے بڑے واقعات کو وقت کی دھند دھندلا دیتی ہے، دلوں سے یادیں بھی محو ہو سکتی ہیں، مگر یہ نشانیاں انسان کو ایک مستقل اذیت میں مبتلا رکھتی ہیں۔ میں نے سگریٹ نکالا، منہ میں رکھا، لائٹر آن کیا۔ دوسرے ہاتھ میں وہ قصے تھے جنہوں نے مجھے گزشتہ 2 سال سے ایک خوفناک اذیت میں مبتلا رکھا تھا۔ میرے ہونٹوں پر ایک عجیب سی مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ میں سگریٹ سلگانے کے بعد وہ قصے بھی جلتے ہوئے لائٹر پر رکھ دینے کے ہلکے سے شعلے بلند ہوئے راکھ بن گئے۔ میرے ہونٹوں پر ایک عجیب سی مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ میں سگریٹ سلگانے کے بعد وہ قصے بھی جلتے ہوئے لائٹر پر رکھ دیے۔ میرے ہونٹوں پر ایک عجیب سی مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ میں نے سگریٹ سلگانے کے بعد وہ قصے بھی جلتے ہوئے لائٹر پر رکھ دیے۔ ہلکے سے شعلے بلند ہوئے اور فوراً ہی وہ قصہ تمام ہو گئے، جل کر راکھ بن گئے۔ میں نے ایک پرسکون مسکراہٹ کے ساتھ وہ راکھ اکٹھا کر کے قریب پڑے ہوئے ڈسٹ بن میں پھینک دی۔ ہاتھ صاف کرتے ہوئے اپنی بچی کو آواز دی، ایک بہترین چائے کا کپ دینا بیٹا، بہت تھک گیا ہوں۔ میں نے مسکراتے ہوئے پرسکون ہو کر سر صوفے کی پشت پر ٹیک دیا اور آنکھیں بند کر کے چائے کا انتظار کرنے لگا۔ آہ کتنے اچھے انسان تھے جمال الدین صاحب، اللہ غریق رحمت کرے، بہت نیک تھے۔ لیکن بات یہاں پہ ختم نہیں ہوئی، بلکہ بات یہاں سے شروع ہوتی ہے۔
اچانک ہی فون کی بیل ہوئی جس نے کمرے کے گہرے سکوت میں ایک ارتعاش پیدا کر دیا۔ دوسری طرف کوئی صاحب کہہ رہے تھے، انکل آداب۔ میں نے بھی اسی لہجے میں جواب دیا، میں جمال صاحب کا بیٹا بات کر رہا ہوں، آپ جنازے پر تشریف لائے، بہت مہربانی۔ اس وقت آپ سے بات نہیں ہو سکی تھی۔ ابو کہہ رہے تھے کہ اپنے انکل سے وہ دونوں قصے واپس لے لینا۔ اتوار کو آپ آئیں گے یا مجھے حکم کر دیں میں آ جاؤں؟ میرا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا اور لمحوں کا توازن بگڑنے لگا۔